अस्सलाम वालेकुम। क्विकलेट समरीज में खुश आमदीद। दुनिया की साइंसी और फिक्री किताबों को आसान फहम अंदाज में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप अहम किताबों का खुलासा मुख्तसर और वाज़ेह अंदाज में हासिल कर सकें। आज हम जिस किताब पर बात करने जा रहे हैं वो एक अहम इल्मी और फिक्री मौजू पर मबनी है। इस किताब में मुसन्निफ ने निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में बुनियादी नज़रियात, पस मंज़र और अहम सवालात को वाज़ेह किया है। और इस तफसीली इल्मी जायजे की बुनियाद जिस मतन पे हम रख रहे हैं ना, उसका अपना एक तारीखी सफ़र है। मतलब वो सफ़र बज़ाते खुद बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, हम 11वीं सदी की बात कर रहे हैं ना। जी हाँ, इमाम गज़ाली की शहर आफाक तसनीफ़ तहाफ़ुत अल फ़लासिफ़ा। लेकिन हम ख़ास तौर पर उसके मुस्तनद अंग्रेज़ी तर्जमे का जायज़ा ले रहे हैं जिसका उन्वान इनकोहेरेंस ऑफ द फ़िलॉसफ़र्स है। अच्छा, ये वही तर्जुमा है जो सबी अहमद कमाली ने किया था? जी बिल्कुल। और ये कोई आम तर्जुमा नहीं था। इस हिरकरेज़ तहकीकी काम का आगाज़ 1948 में इंडिया की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ था। और फिर मुकम्मल ये कनाडा में हुआ था मेरा ख्याल है। बिल्कुल सही। बादज़ां कनाडा की मिगुल यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में 1953 के दौरान इसे मुकम्मल किया गया। इस तर्जुमे की सबसे ख़ास बात यह है कि इसने कुरून वस्ता के एक इंतहाई पेचीदा अरबी मतन को जदीद दौर के फ़हम के मुताबिक ढाला। यानी मगरबी एकेडमिया को समझाने के लिए। जी, ताकि दुनिया इस फिक्री मार्के को ठीक से समझ सके। ये तारीखी पस मंज़र इसलिए भी अहम है कि ये किताब सिर्फ अपने दौर तक महदूद नहीं रही, इसने तो सदियों तक फिक्री धारे को मुतासिर किया है। तो आज की इस इल्मी नशिस्त का हमारा बुनियादी मकसद इस किताब के इब्तदाई हिस्से और मुसन्निफ के बुनियादी मुकद्दमात को समझना है। बिल्कुल। अगर हम सीधा किताब के मरकज़ी मौजू पर आएं तो मुझे ये समझ आता है कि मुसन्निफ ने सुकरात, बुकरात, अफलातून और अरस्तू जैसे बड़े कदीम यूनानी फ़लसफ़ा के माबादुल तबियाती नज़रियात का तनकीदी जायज़ा लिया है। जी, माबादुल तबियाती यानी मेटाफिजिकल नज़रियात। हाँ, यानी फ़िज़िकल दुनिया से मावरा जो उनके तसव्वुरात थे। और मुसन्निफ का दावा यह है कि इन नज़रियात में कोई रियाज़ियाती या मंतकी कतायत नहीं है। देखें, यहाँ इस लफ्ज़ माबादुत तबियात को थोड़ा सा खोलना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि शायद गज़ाली साइंस के खिलाफ थे, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल। इमाम गज़ाली का हदफ तमाम इल्म या साइंस हरगिज़ नहीं है। वो तबैयाती उलूम यानी फिज़िक्स, रियाजी या मंतिक के खिलाफ कोई जंग नहीं लड़ रहे। तो फिर उनका असल हदफ क्या था? उनका असल हदफ फ़िलॉसफ़ा के वो मख़सूस दावे हैं जो मज़हब के बुनियादी उसूलों से मुत्तसादिम हैं, जैसे खुदा की ज़ात, कायनात की इब्तिदा या रूह की हकीकत के बारे में उनके नज़रियात। यानी वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि फ़िलॉसफ़ा अपने मेटाफिज़िकल दावों में उतने मंतकी नहीं हैं जितना वो खुद को समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बड़े बड़े यूनानी फ़िलॉसफ़ा रियाजी और हिंदसे में तो बहुत माहिर थे, लेकिन जब वो खुदा और कायनात के पोशीदा राजों पर बात करते हैं तो उनके दलाइल में वो ठोसपन नहीं होता, उनमें बेपनाह तज़ादात पाए जाते हैं। बेरब्ती को अरबी में तहाफ़ुत कहा गया है। जी हाँ, और अंग्रेजी में इनकोहेरेंस। तहाफ़त का मतलब ही ये है कि किसी इमारत का अपनी ही कमज़ोर बुनियादों की वजह से गिर जाना। क्या कमाल की इस्तिलाह है। मतलब बज़ाहिर फ़लसफ़ियों की इमारत बहुत शानदार लगती है, लेकिन मंतक के अदसे से देखें तो वो आपस में ही टकरा कर गिर जाती है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, यहाँ मेरे जहन में एक सवाल उभरता है कि आखिर 11वीं सदी में इमाम गज़ाली को ये किताब लिखने की इतनी शदीद ज़रूरत क्यों पेश आई? मैं किताब का तारुफ पढ़ रहा था तो उसमें एक बहुत ही गहरा समाजी और नफ्सियाती मुशाहिदा है। वो अंधी तक़लीद वाला मुशाहिदा। जी बिल्कुल। उन्होंने अपने दौर में एक ऐसा तबका देखा जो खुद को बहुत ज़हीन और रोशन ख्याल समझता था, और उन लोगों ने महज इसलिए अपने मजहबी अकाईद छोड़ दिए क्योंकि वो कदीम फ़लासफ़ा के बड़े नामों से मरूब हो गए थे। उस मरूबियत को समझना आज के दौर में भी बहुत ज़रूरी है। मुसन्निफ के मुताबिक उन नाम नेहाद रोशन ख्याल लोगों ने फ़िलॉसफ़ा की अंधी तक़लीद शुरू कर दी थी। उनका सोचने का अंदाज कुछ यूं था कि चूंकि ये फ़लसफ़ा रियाजी और मंतिक में बहुत माहिर हैं, इसलिए खुदा के बारे में भी उनके नज़रियात हतमी और दुरुस्त होंगे। जी,
اور امام غزالی نے ان کے لیے ایک بہت زبردست اصطلاح استعمال کی ہے، گمراہ عبقری۔ یعنی مس گائیڈڈ جینیسز۔ بالکل۔ مصنف کا مقصد اس کتاب کے ذریعے اس نفسیاتی سحر کو توڑنا تھا۔ وہ بتانا چاہتے تھے کہ مذہب کو چھوڑ کر فلسفے کی اندھی تقلید کرنا دراصل ایک سائنسی دھوکہ ہے۔ یہ نفسیاتی تجزیہ واقعی حیران کن ہے۔ ہم علم کے کسی ایک شعبے کی کامیابی سے کتنا جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر اسے ہر چیز پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن مصنف صرف اس روشن خیال طبقے پر تنقید نہیں کرتے۔ کتاب کے دوسرے مقدمے یعنی پری فیس 2 میں وہ ایک اور بہت اہم مثال دیتے ہیں جس سے کتاب کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ آپ سورج اور چاند گرہن والی مثال کی بات کر رہے ہیں؟ جی وہی مثال۔ غزالی کہتے ہیں کہ سورج اور چاند گرہن یعنی ایکلپسز کے اسباب ریاضی اور فلکیات سے بالکل ثابت ہیں۔ جی، زمین اور چاند کی گردش کے حوالے سے۔ تو اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مذہب کو بچانے کے لیے ان سائنسی حقائق کا انکار کرے گا تو وہ دراصل مذہب کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اس دور کے حساب سے؟ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی مقام پر غزالی ایک شاندار محاورہ پیش کرتے ہیں جو اس پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایک بے وقوف دوست سے ایک عقل مند دشمن بہتر ہے۔ واہ، ایک بے وقوف دوست سے ایک عقل مند دشمن بہتر ہے۔ اس سے ان کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ مصنف دو محاذوں پر فکری جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف وہ ان ملحدین کا راستہ روک رہے ہیں جو سائنس کی آڑ میں مذہب پر حملہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ان جاہل دوستوں کو تنبیہ کر رہے ہیں جو بلا وجہ سائنسی حقائق کو مذہب کے خلاف سمجھتے ہیں۔ کیونکہ جب کوئی مذہبی انسان کسی ثابت شدہ سائنسی حقیقت جیسے چاند گرہن کا انکار کرتا ہے تو دیکھنے والے سوچتے ہیں کہ شاید اس کا مذہب ہی غیر عقلی ہے۔ یعنی وہ بے وقوف دوست مذہب کو کمزور ثابت کر دیتا ہے۔ یہ توازن ہی اس کتاب کی اصل طاقت ہے۔ جی بالکل، سائنس کو اس کی درست جگہ پر تسلیم کرنا اور فلسفے کو اس کی حد کے اندر رکھنا۔ اب اس حد بندی کو ثابت کرنے کے لیے مصنف نے باقاعدہ مسائل کی نشاندہی کی ہے۔ کتاب میں مجموعی طور پر 20 مخصوص مسائل یعنی پرابلمز بیان کیے گئے ہیں جن پر فلسفروں کے ساتھ ان کا بنیادی اختلاف ہے۔ ہم ان 20 مسائل کی مکمل تفصیل تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن چند اہم نکات پر ضرور بات کر سکتے ہیں۔ بالکل، جیسے پہلا اور دوسرا مسئلہ لے لیں۔ اس میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا دنیا ہمیشہ سے موجود ہے، جسے ایٹرنیٹی آف دی ورلڈ کہا گیا ہے۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا فکری تنازع تھا۔ فلسفر کا دعویٰ تھا کہ کائنات قدیم ہے اور اس کا کوئی آغاز نہیں ہے۔ ان کے نزدیک مادہ ہمیشہ سے موجود ہے، جبکہ مذہب کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کائنات کو خدا نے ایک خاص وقت میں عدم سے وجود بخشا۔ بالکل، فلسفر کا کائنات کو ہمیشہ سے ماننے کا مطلب دراصل خدا کو ایک فعال خالق کی بجائے محض ایک بے بس سبب کے طور پر پیش کرنا تھا۔ اور امام غزالی نے اس پر بڑی کڑی تنقید کی۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے فلسفہ ہی کی منطق کو استعمال کیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ زمان اور مکان کی نوعیت ایسی ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی نقطہ آغاز ہونا لازمی ہے۔ یعنی انہوں نے دکھایا کہ فلسفہ کے کائنات کے ہمیشہ سے موجود ہونے کے دلائل خود ان کے اپنے منطقی اصولوں کے خلاف ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہیں سے فلسفے کی بے ربطی ثابت ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم فرق ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 13 بھی بہت گہری بحث چھیڑتا ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ فلسفہ کا دعویٰ تھا کہ خدا کائنات کے جزوی حالات یعنی پرٹیکولرز کو نہیں جانتا، صرف کلیات یعنی یونیورسلز کو جانتا ہے۔ یہ اصطلاحات تھوڑی الجھن پیدا کر سکتی ہیں، میں انہیں تھوڑا سادہ کر دیتی ہوں۔ جی ضرور، سامعین کی آسانی کے لیے بہتر ہوگا۔ کلیات یا یونیورسلز سے مراد بڑے اور عالمگیر اصول ہیں، اور جزوی حالات یا پرٹیکولرز سے مراد روزمرہ کی چھوٹی تفصیلات ہیں۔ یعنی فلسفہ یہ مانتے تھے کہ خدا صرف بڑے قانونوں کو جانتا ہے۔ جی، مثلاً اسے معلوم ہے کہ انسان کیا ہے یا کشش ثقل کا قانون کیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس وقت فلاں شخص کیا کر رہا ہے یا کسی درخت سے ایک مخصوص پتا کس وقت گرا۔ یہ تو بہت عجیب دعویٰ ہے۔ ان کے نزدیک چھوٹی بدلتی ہوئی تفصیلات کو جاننا خدا کی ذات میں تبدیلی لانے کے مترادف تھا، لیکن غزالی نے بتایا کہ یہ نظریہ خدا کے علم کو محدود کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ایک ایسا خدا جو کائنات کے ذرے ذرے سے بے خبر ہو وہ تو مذہب کا خدا نہیں ہو سکتا۔
اس تصور سے تو انسان اور خدا کا ذاتی تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دعا کا مقصد ہی کیا رہ جائے گا؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے، اور اسی تسلسل میں مسئلہ نمبر 20 بھی بہت اہم ہے۔ جس میں جسمانی قیامت یعنی باڈیلی ریزریکشن کی بات کی گئی ہے۔ جی، فلاسفہ جسمانی قیامت کا انکار کرتے تھے۔ وہ مادی جسم کو ایک قید خانہ سمجھتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ موت کے بعد صرف روح باقی رہتی ہے۔ تو انہوں نے جنت اور دوزخ کو بھی محض روحانی کیفیات کہہ دیا ہوگا۔ بالکل، لیکن امام غزالی نے نشاندہی کی کہ فلاسفہ کے پاس روح کی بقا کو ثابت کرنے کے لیے تو کچھ عقلی دلائل ہیں، لیکن جسمانی قیامت کو ناممکن ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی منطقی ثبوت نہیں ہے۔ یعنی جس خالق نے پہلی بار انسان کو عدم سے پیدا کیا، اس کے لیے دوبارہ جمع کرنا کوئی ناممکن بات تو نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، اور غزالی یہ سب محض جذباتی ہو کر نہیں کہتے، وہ فلاسفہ کے وضع کردہ اصولوں کو ہی ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہی کی بساط، انہی کے مہرے، کمال کی بحث ہے۔ اچھا، ان مسائل کی تفصیل میں جانے سے پہلے کتاب کے شروع میں مصنف نے 4 مقدمات یعنی پریفیسز تحریر کیے ہیں۔ یہ مقدمات اس پوری عمارت کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ جی، اور پہلا مقدمہ ان کے سائنسی طریقہ کار کا بہترین ثبوت ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اس دور میں ارسطو اور یونانیوں کے نظریات کی کئی شکلیں موجود تھیں۔ غزالی چاہتے تو کسی بھی کمزور فلسفی کا قول اٹھا کر تنقید کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف ان نظریات پر تنقید کریں گے جو اسلام میں ارسطو کے سب سے بڑے اور مستند شارحین نے پیش کیے ہیں۔ یعنی الفارابی اور ابن سینا؟ بالکل، یہ ایک جرأت مندانہ فیصلہ تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر سب سے مضبوط نمائندوں کو علمی دلائل سے خاموش کر دیا جائے تو باقی کمزور دلائل خود بخود مر جائیں گے۔ یہ تو بحث کو اعلیٰ ترین فکری سطح پر رکھنے والی بات ہے۔ دوسرا مقدمہ ہم نے چاند گرہن والی مثال سے سمجھ لیا، اب ذرا تیسرے مقدمے کی طرف آتے ہیں۔ تیسرے مقدمے میں غزالی اپنے مقاصد واضح کرتے ہیں۔ اس وقت مختلف اسلامی مکاتب فکر جیسے معتزلہ وغیرہ کے درمیان شدید اختلافات تھے۔ تو کیا غزالی ان اندرونی اختلافات پر بات کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد معتزلہ یا کسی فرقے کے خلاف لکھنا نہیں ہے۔ ان کا مقصد اس مشترکہ بیرونی خطرے کے خلاف سب کو یکجا کرنا ہے، جو مذہب کی جڑوں پر حملہ آور تھا۔ یعنی جب گھر کو آگ لگی ہو تو اندرونی جھگڑے بھول کر متحد ہو جانا چاہیے۔ بہت دور اندیشی کی بات ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں چوتھے مقدمے کی طرف، جو مجھے اس پوری گفتگو کا سب سے دلچسپ موڑ یعنی ایک آہا مومنٹ لگتا ہے۔ یہ واقعی اس کتاب کا سب سے مضبوط حصہ ہے۔ اس میں مصنف فلاسفر کے سب سے بڑے نفسیاتی ہتھ کنڈے کو بے نقاب کرتے ہیں۔ فلاسفہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ چونکہ ان کی ریاضی، جیومیٹری اور فلکیات کی کیلکولیشنز بالکل درست ہیں، اس لیے ان کی میٹا فزکس بھی اتنی ہی پیچیدہ اور درست ہے۔ اور غزالی نے اس دعوے کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حساب اور ہندے سے کائنات کے خالق اور اس کی صفات کی بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے نا اس پر۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں ایک شخص طب یعنی میڈیسن میں ماہر نہیں ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اسے لازماً ریاضی بھی نہیں آتی ہوگی؟ ہرگز نہیں، دونوں الگ میدان ہیں۔ بالکل۔ ایک اور مثال وہ فن تعمیر کی دیتے ہیں۔ غزالی کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ چونکہ یہ گھر ایک انتہائی ماہر معمار نے بنایا ہے، اس لیے لازمی طور پر اس گھر کے 8 دروازے ہوں گے۔ اس میں تو کوئی منطق نہیں ہے۔ معمار کی مہارت کا دروازوں کی تعداد سے کیا سائنٹیفک تعلق؟ وہ تو اس کی مرضی ہے۔ بالکل، مہارت کسی ایک مخصوص فیلڈ کی ہے اور دعوے پوری کائنات کے حقائق پر کیے جا رہے ہیں۔ غزالی یہی سمجھا رہے ہیں کہ ریاضی میں مہارت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خدا اور روح کے بارے میں بھی حتمی اتھارٹی بن گئے ہیں۔ یہی وہ خامی ہے جو امام غزالی نے صدیوں پہلے پکڑ لی تھی۔ عقل اور منطق شاندار آلات ہیں، لیکن جب انہیں ان کی حدود سے باہر نکالا جائے گا تو وہ تضادات کا شکار ہو جائیں گے، اور یہی ان کولونس ہے۔ اور یہی اس کتاب کی سب سے بڑی اور دائمی طاقت ہے۔ یہ آج کے انسان کے اندر بھی تنقیدی سوچ پیدا کرتی ہے کہ بڑے ناموں سے مروب ہوئے بغیر چیزوں کو ان کے اپنے دائرے کار میں تولنا چاہیے۔ بالکل۔ آج ہم نے کتاب کے ابتدائی خد و خال، پس منظر اور ان بنیادی مسائل کو بڑی تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور فکر انگیز سوال آ رہا ہے۔ جی، بتائیے۔
امام غزالی نے صدیوں پہلے یہ نشاندہی کی تھی کہ کیسے لوگ ایک مخصوص علم جیسے ریاضی یا طبیعت کی مہارت کو بنیاد بنا کر خدا اور کائنات کے پیچیدہ سوالات پر حتمی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ آج کے اس جدید دور میں جب معلومات کا سیلاب ہے، کیا ہم آج بھی اسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین کو زندگی کے ہر پہلو میں حتمی اتھارٹی نہیں مان لیتے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ میرا مطلب ہے، خواہ ان کا اس مخصوص فیلڈ سے کوئی تعلق نہ ہو، کوئی ٹیکنالوجی کا ماہر ہے، وہ الگوریدم بہت اچھے بناتا ہے، تو ہم اسے اخلاقیات اور انسانیت کے مستقبل پر بھی حتمی اتھارٹی ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، ہم نے ٹیکنالوجی میں تو ترقی کر لی ہے، لیکن انسانی نفسیات کا وہ حصہ آج بھی وہیں کھڑا ہے جو اس مروبیت کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ یہ کتابوں میں واقعی رک کر سوال کرنا سکھاتی ہے۔ اگلے حصے میں ہم کتاب کے مرکزی نظریے اور اس کی تفصیلی وضاحت پر بات کریں گے۔ پچھلے حصے میں ہم نے کتاب کا تعارف اور پس منظر سمجھا۔ اس حصے میں کتاب کے مرکزی نظریوں اور بنیادی دلائل پر تفصیل سے بات کریں گے۔ جی، اور یہ حصہ بہت اہم ہونے والا ہے۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو مقصد ہے وہ امام غزالی کی مشہور کتاب تحافظ الفلاسفہ کے ماخذات کا ایک گہرا مطالعہ کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ بحث شروع کریں، میں سمجھتی ہوں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے اس نشست کا مقصد کسی کی طرفداری کرنا قطعی نہیں ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، ہم صرف اس بات کا ایک غیر جانبدارانہ اور عقلی جائزہ لیں گے کہ مصنف نے کس طرح قدیم فلاسفہ جیسے ارسطو اور ان کے جو مسلمان پیروکار تھے جیسے ابن سینا اور فارابی، ان کے خیالات کا تنقیدی تجزیہ کیا۔ ہم دلائل کو دیکھیں گے، عقیدے کو نہیں۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اگر ہم سیدھا کتاب کے مرکزی نظریے کی طرف آئیں تو یہ کیا ہے؟ مطلب غزالی کا اصل ہدف کیا تھا؟ دیکھیں، کتاب کا سب سے بڑا اور مرکزی نظریہ یہ ہے کہ قدیم فلاسفہ کے جو مافوق الفطرت نظریات تھے، یعنی ان کی میٹافزکس، وہ اندر سے کھوکھلے اور تضادات سے بھرپور ہیں۔ کھوکھلے کس لحاظ سے؟ کیونکہ وہ تو اپنے زمانے کے بہت بڑے سائنسدان بھی تھے۔ بالکل، اور یہی ان کا فکری غرور تھا۔ فلاسفہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے یہ نظریات بھی ریاضی اور منطق کی طرح بالکل قطعی اور حتمی ہیں، یعنی 2 اور 2 4 کی طرح۔ ہاں، لیکن غزالی کا نظریہ یہ ہے کہ طبیعت تک تو ٹھیک ہے، مگر جب بات خدا کی ذات، کائنات کی ابتدا یا ان مافوق الفطرت حقائق کی آتی ہے تو فلسفہ کے دلائل محض قیاس آرائیوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان میں وہ منطقی تسلسل ہوتا ہی نہیں جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس میں مذہب اور فلسفے کا تصادم بھی تو شامل تھا نا، کیونکہ یہ صرف خیالی باتیں تو نہیں تھیں۔ جی ہاں، یہ محض ایکیڈمک بحث نہیں تھی۔ مرکزی خیال یہ بھی ہے کہ فلاسفہ کے کچھ نظریات بنیادی مذہبی عقائد سے براہ راست ٹکراتے تھے۔ مصنف کا مقصد ان کے اسی کھوکھلے پن کو بے نقاب کرنا تھا۔ تو انہوں نے یہ کیسے کیا؟ مطلب اتنے بڑے فلاسفہ پر کوئی ہوائی فائرنگ تو نہیں کی جا سکتی۔ مصنف نے اپنے اس نظریے کے حق میں کون سے دلائل پیش کیے؟ غزالی نے کوئی مبہم تنقید نہیں کی۔ انہوں نے باقاعدہ 20 مخصوص مسائل یا پرابلمز کی نشاندہی کی۔ 20 مسائل؟ جی 20۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں انہوں نے ثابت کیا کہ فلاسفہ نے ٹھوکر کھائی ہے، لیکن ان 20 میں سے تمام ایک جتنے سنگین نہیں تھے۔ اچھا، تو کیا ان میں درجات تھے؟ بالکل، 17 مسائل کو انہوں نے گمراہی کہا، لیکن 3 مسائل ایسے ہیں جنہیں مصنف نے مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیا۔ صرف 3؟ یہ کون سے 3 دلائل تھے جو اتنے خطرناک سمجھے گئے؟ ان میں سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ تھا دنیا کا ہمیشہ سے ہونا، یعنی ایٹرنیٹی آف دا ورلڈ۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے۔ لیکن اگر کائنات ہمیشہ سے ہے تو پھر خالق کا تصور تو… ہاں، خالق کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ غزالی یہی دلیل دیتے ہیں کہ اگر کائنات ہمیشہ سے ہے تو کسی خالق کے اسے عدم سے وجود میں لانے کا، یعنی تخلیق کرنے کا تصور ہی باقی نہیں رہتا۔ منطقی بات ہے۔ اور دوسرا مسئلہ؟ دوسرا مسئلہ خدا کے علم کے حوالے سے ہے۔ فلاسفہ کی یہ بحث تھی کہ خدا صرف کلیات یعنی یونیورسلز کو جانتا ہے، جزیات یا پرٹیکولرز کا اسے علم نہیں ہے۔ جزیات سے مطلب یہ کہ دنیا کے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے واقعات؟ بالکل، وہ کہتے تھے کہ چونکہ جزیات ہر وقت بدلتی ہیں تو اگر خدا انہیں جانے گا تو اس کا علم بھی بدلے گا، جو ان کے نزدیک خدا کے کمال کے خلاف تھا۔
مصنف نے اس کو سختی سے رد کیا کہ یہ تو خدا کو دنیا سے بالکل ہی کاٹ دینے والی بات ہے۔ اور وہ تیسرا مسئلہ کون سا تھا؟ تیسرا تھا جسمانی قیامت سے انکار۔ فلاسفہ کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ ان کے جسموں کے ساتھ زندہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف روحیں باقی رہیں گی۔ مصنف کے نزدیک یہ بھی بنیادی عقائد کے سراسر خلاف تھا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ غزالی نے ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے طریقہ کار یا میتھڈالوجی کیا استعمال کی؟ کیا صرف مذہبی حوالے دیے؟ نہیں، اور یہی مصنف کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ فلاسفہ کو ان کے اپنے ہی ہتھیار سے شکست دیتے ہیں۔ ان کا اپنا ہتھیار یعنی منطق؟ جی بالکل، منطق۔ وہ ثابت کرتے ہیں کہ فلاسفہ نے کائنات کے آغاز کے بارے میں جو بھی دلائل دیے ہیں وہ خود ان کے اپنے بنائے ہوئے منطقی اصولوں پر پورے نہیں اترتے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ریاضی میں تو بڑی سخت منطق لگاتے ہو، لیکن الہیات میں آ کر اپنے ہی اصول بھول جاتے ہو۔ یہ تو بہت زبردست حکمت عملی ہے۔ لیکن فلسفے کی یہ بحثیں تو عام طور پر بہت خشک اور پیچیدہ ہوتی ہیں۔ کیا کتاب میں کوئی ایسی مثالیں یا حوالہ جات دیے گئے ہیں جو عام ذہن کو سمجھ آ سکیں؟ بے شمار مثالیں ہیں، اور ایک مثال تو اتنی طاقتور ہے کہ مجھے لگتا ہے اس پوری کتاب کا نچوڑ اس میں ہے۔ وہ ہے سورج اور چاند گرہن کی مثال۔ اچھا، گرہن کی مثال سے انہوں نے کیا ثابت کیا؟ دیکھیے، فلسفہ ریاضی اور فلکیات کی مدد سے بالکل درست پیشن گوئی کرتے ہیں کہ چاند یا سورج گرہن کب ہوگا۔ ہاں، وہ تو حساب کتاب سے نکالا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ مصنف حوالہ دیتے ہیں کہ مذہب ان سائنسی اور ریاضیاتی حقائق کا انکار نہیں کرتا۔ صحیح۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نادان شخص مذہب کے دفاع کے جوش میں ان ثابت شدہ ریاضیاتی حقائق کو جھٹلاتا ہے تو وہ دراصل مذہب کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یعنی وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ سائنس کے خلاف نہیں ہیں۔ جی، یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ مصنف سائنس اور حقائق کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ صرف ان فلسفیانہ قیاس آرائیوں کے خلاف ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں۔ کمال ہے۔ اور وہ جو کائنات کے بننے یعنی اس اٹرنیٹی والے مسئلے پر کیا مثال دی گئی ہے؟ اس کے لیے مصنف نے انسانی ارادے اور فعل کی بڑی دلچسپ مثال دی ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص طلاق کا ارادہ کسی شرط کے ساتھ کرے۔ شرط کے ساتھ؟ مطلب کہ اگر ایسا ہوا تو طلاق ہوگی؟ بالکل۔ تو کیا طلاق فوراً ہو جاتی ہے؟ نہیں، طلاق تب ہوتی ہے جب وہ شرط پوری ہو۔ ہاں، سبب پہلے آ گیا لیکن اثر بعد میں آیا۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اسی طرح خدا کے ارادے اور کائنات کے وجود میں آنے کے درمیان تعلق کو ثابت کرنے کے لیے یہ مثال دی گئی ہے کہ سبب اور اثر کا ایک ساتھ ہونا ہمیشہ ضروری نہیں۔ خدا کا ارادہ ہمیشہ سے ہو سکتا ہے، لیکن کائنات ایک مخصوص وقت پر ہی وجود میں آئی۔ واہ، سبب اور اثر والی بات بہت واضح ہو گئی۔ اور ایک مثال میں نے کہیں پڑھی تھی آگ اور جلانے کے حوالے سے، وہ کیا تھی؟ ہاں، وہ بھی بہت اہم ہے۔ فلاسفہ خدا کو کائنات کا ایک فاعل یا سبب تو مانتے تھے، لیکن اس کی مثال ایسے دیتے تھے جیسے روشنی کا تعلق سورج سے ہے یا جلانے کا تعلق آگ سے ہے۔ یعنی ایک قدرتی عمل جو بس ہو رہا ہے۔ جی، لیکن مصنف نے اس حوالے کو سختی سے رد کیا۔ ان کا استدلال تھا کہ آگ کے پاس جلانے یا نہ جلانے کا کوئی انتخاب یا ارادہ نہیں ہوتا، وہ مجبور ہے۔ ظاہر ہے، آگ یہ تو نہیں سوچ سکتی کہ آج میں نہیں جلاؤں گی۔ بالکل۔ تو اگر خدا کو بھی ایسا ہی سبب مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے وہ مجبور ہے۔ مصنف زور دیتے ہیں کہ خدا ایک ارادہ رکھنے والا فاعل ہے جس کے پاس اختیار ہے۔ تو اس ساری بحث سے مصنف نے اپنے معاشرے کی کن غلط فہمیوں کی اصلاح کی؟ کیونکہ اس دور میں تو فلسفہ کا بڑا روب تھا۔ بہت سی غلط فہمیوں کی۔ سب سے بڑی غلط فہمی تو یہی تھی جس کا آپ نے ذکر کیا، فلسفہ کی اندھی تقلید۔ ہاں، لوگ تو ان کو عقل کل سمجھتے تھے۔ لوگ سقراط، افلاطون اور ارسطو کے ناموں سے اس قدر مروب تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ یہ لوگ طب اور حساب میں ماہر ہیں، اس لیے خدا کے بارے میں بھی ان کی ہر بات حتمی اور درست ہوگی۔ مصنف نے بتایا کہ مہارت کا دائرہ کار ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جو مذہبی طبقہ تھا، ان کی بھی تو کچھ غلط فہمیاں ہوں گی نا، جیسے منطق سے خوف۔ بالکل۔ دوسری بڑی غلط فہمی یہ تھی کہ لوگ منطق کو مذہب کے خلاف سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی گمراہ کرنے والی چیز ہے۔ جی، مصنف نے اس غلط فہمی کو دور کیا کہ منطق محض ایک آلہ یا پیمانہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے حساب یا گرامر۔ اس کا مذہب سے کوئی تصادم نہیں، بلکہ اسے سچائی جانچنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا۔
اور وہ جو ابھی آپ نے چاند گرہن والی بات کی، اس سے بھی تو کسی رویے کی اصلاح ہوتی ہے نا، نادان دوست والا تصور؟ ہاں، میں نے پہلے جس نادان شخص کا ذکر کیا تھا، مصنف نے اس غلط فہمی کا سختی سے رد کیا کہ سائنسی حقائق کو جھٹلا کر مذہب کو بچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نادان دوست مذہب کے لیے ایک دانا دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ تو آج بھی اتنا ہی سچ ہے۔ اچھا، تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ان بھاری بھرکم بحثوں میں اصطلاحات کا کیا کردار ہے؟ کیا انہوں نے الفاظ کے چناؤ پر بھی تنقید کی؟ بہت زیادہ۔ اصطلاحات ہی تو پوری بحث کا رخ طے کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر فائل یا ایجنٹ کی اصطلاح۔ اس میں کیا مسئلہ تھا؟ فلسفے فائل کا لفظ محض کسی کام کے ہونے کے سبب کے طور پر استعمال کرتے تھے، جیسے آگ فائل ہے، لیکن مصنف نے اس اصطلاح کو واضح کیا کہ فائل کہلانے کا حق صرف اسے ہے جس کے پاس کام کرنے کا آزاد ارادہ اور اختیار ہو، یعنی فری ول اور چوائس ہو۔ بے جان چیزیں فائل نہیں ہو سکتی۔ بالکل۔ اور ایک اور لفظ جو بہت استعمال ہوتا تھا وہ تھا جوہر یا سبسٹنس۔ ہاں، جوہر کا لفظ تو ہم نے کافی سنا ہے۔ فلسفہ اس لفظ کو خدا کے لیے استعمال کرتے تھے، یہ کہہ کر کہ وہ ایسی ذات ہے جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ مفہوم تو ٹھیک تھا، لیکن مصنف نے زبان اور لغت کے اعتبار سے واضح کیا کہ مذہبی قانون میں اس طرح کے الفاظ کے استعمال میں احتیاط کیوں ضروری ہے۔ کیونکہ ان الفاظ کے ساتھ کچھ مادی تصورات بھی تو جڑے ہوتے ہیں نا؟ بالکل، اور وہ خدا کی شان کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ اور اصطلاحات کے حوالے سے ان کی ایک اور زبردست حکمت عملی منطق کے لفظ کے ساتھ تھی۔ کیا انہوں نے؟ چونکہ لوگ منطق کے لفظ سے گھبراتے تھے، تو مصنف نے عام قاری کو الجھن سے بچانے کے لیے منطق کی اصطلاح کو بدل کر اسے عقل کے مدارک یا عقل کا ڈیٹا کا نام دے دیا۔ واہ، عقل کا ڈیٹا! یہ تو بہت جدید سا لگتا ہے۔ مقصد یہی تھا کہ لوگ اس لفظ کی ہیبت اور خوف سے باہر آ کر اصل دلائل پر غور کر سکیں۔ واقعی؟ تو یہ بحث صرف صدیوں پرانی کوئی تاریخی داستان نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں بے حد اہم ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے ثابت شدہ علم جیسے کہ ریاضی یا سائنس اور محض نظریاتی قیاس آرائیوں یعنی میٹافزکس کے درمیان فرق کیا جائے۔ معلومات کے اس سیلاب کے دور میں یہ تفریق ہماری روزمرہ زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میں پوری طرح متفق ہوں، اور میں تو کہوں گی کہ آج کے دور میں جب ہم جدید ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بڑے ٹیک اداروں کے ہر دعوے پر اندھا یقین کر لیتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں بھی ایک نئے تحافظ کی ضرورت تو نہیں؟ کیا مطلب؟ ایک نئی کتاب؟ میرا مطلب ہے ایک ایسا ہی منطقی اور غیر جانبدارانہ جائزہ جو ان جدید فلسفہ کے نظریات کو پرکھے۔ ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی کسی کی تکنیکی مہارت سے مروب ہو کر ان کی ہر بات کو، چاہے وہ اخلاقیات پر ہو یا انسانیت کے مستقبل پر، حتمی سچ تو نہیں مان رہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہری اور غور طلب بات ہے۔ ہمیں اس مروبیت سے نکلنا ہوگا۔ اگلے حصے میں ہم کتاب کے اہم ابواب اور ان کے بنیادی نقاط کا جائزہ لیں گے۔ پچھلے حصے میں ہم نے مرکزی نظریہ سمجھا، اس حصے میں کتاب کے اہم ابواب کا خلاصہ پیش کریں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو موضوع ہے وہ ہے امام غزالی کی مشہور کتاب تحافظ الفلاسفہ۔ جی بالکل، اور آج کی اس نشست کا ہمارا جو مشن ہے نا، وہ یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح مصنف نے قدیم یونانی فلاسفہ کے نظریات کا جائزہ لیا۔ مطلب ارسطو اور افلاطون جیسے بڑے ناموں کے نظریات کا۔ ایگزیکٹلی، خاص طور پر ان کے جو مابعد الطبیعاتی یا میٹا فزیکل نظریات تھے۔ ہم دیکھیں گے کہ غزالی نے کیسے ان کو عقلی بنیادوں پر پرکھا اور ان کے اندر موجود تضادات کو نمایاں کیا۔ تو ہم پہلے اہم باب سے اس کا آغاز کرتے ہیں، جسے دنیا کے قدیم یا ابدی ہونے کا رد کہا گیا ہے۔ جی، اس بات پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان فلاسفہ کا واقعہ یہ ماننا تھا کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور اس کی کوئی ابتدائی نہیں۔ ہاں، اور اس پہلے باب یعنی پرابلم 1 کا خلاصہ یہی ہے کہ فلسفہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر خدا ہمیشہ سے ہے تو اس کی تخلیق کو بھی ہمیشہ سے ہونا چاہیے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ ایک ابدی ذات سے اچانک کسی نئے عمل کا شروع ہونا ناممکن ہے۔ بالکل، ان کا ماننا تھا کہ کسی نئے اور وقتی عمل کا آغاز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ذات میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔
تو مصنف نے اس بظاہر ٹھوس دلیل کو رد کیسے کیا؟ میں بتاتی ہوں. مصنف اس دلیل کو رد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ محض مفروضات ہیں، اس کے پیچھے کوئی حتمی منطق نہیں ہے. اچھا، تو اس ساری بحث کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ مطلب ہم اس سے کیا نتیجہ اخذ کریں؟ اس باب کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ فلسفر دراصل دو مختلف چیزوں کو آپس میں ملا رہے تھے. وہ ارادے یعنی ول اور مکینیکی عمل کے درمیان فرق کرنے میں ناکام رہے. میکینیکی عمل یعنی کوئی مشین کی طرح کا کام؟ ہاں، جیسے آگ اور حرارت کا تعلق ہے. آگ یہ فیصلہ تو نہیں کرتی نا کہ آج میں حرارت دوں گی اور کل نہیں، وہ بس قدرتی طور پر حرارت دیتی ہے. صحیح، اس میں کوئی شعوری ارادہ شامل نہیں ہوتا. بالکل. مصنف کا موقف یہ ہے کہ خدا کا ایک ابدی ارادہ ہو سکتا ہے جس کے تحت اس نے دنیا کو ایک خاص وقت میں پیدا کرنے کا فیصلہ کیا. یعنی ارادہ پہلے سے تھا لیکن تخلیق ایک خاص وقت پر ہوئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وقت بذات خود تخلیق کا حصہ ہے. یعنی جب کائنات نہیں تھی تو وقت بھی نہیں تھا؟ ایگزیکٹلی. لہٰذا دنیا کا ایک خاص وقت میں وجود میں آنا خدا کے ابدی ہونے کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے. یہ بات واقعی سننے والوں کی تنقیدی سوچ کو بیدار کرتی ہے کہ جن نظریات کو ہم منطق کے نام پر پیش کرتے ہیں وہ اکثر انسانی ذہن کی حدود کے عکاس ہوتے ہیں. جی، ہم اپنے محدود زاویے کو کائنات پر لاگو کر دیتے ہیں. بالکل. تو اس سے میرے ذہن میں ایک تجسس پیدا ہو رہا ہے کہ اگر دنیا کی ابتدا ہوئی ہے تو کیا اس کا اختتام بھی ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو دوسرے اہم باب کا موضوع ہے. تو فلاسفر کا اس پر کیا نظریہ تھا؟ اس دوسرے باب یعنی پرابلم 2 میں فلاسفہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ان کی دلیل کیا تھی؟ ان کی دلیل یہ تھی کہ کسی بھی چیز کے ختم ہونے کے لیے پہلے سے موجود کسی مادے یا میٹر کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی وہ مکمل نیستی یا زیرو کو نہیں مانتے تھے. ہاں، ان کے نزدیک لکڑی جلے گی تو راکھ بنے گی، مکمل غائب نہیں ہو سکتی. لہٰذا دنیا مکمل طور پر فنا نہیں ہو سکتی. لیکن مصنف نے تو اس نقطۂ نظر کو سختی سے مسترد کیا ہے نا؟ بالکل مسترد کیا ہے. غزالی کہتے ہیں کہ دنیا کا عدم سے وجود میں آنا اور پھر وجود سے عدم میں جانا عقلی طور پر مکمل ممکن ہے. مطلب جو ذات مکمل عدم سے تخلیق کر سکتی ہے وہ واپس عدم میں بھی بھیج سکتی ہے؟ جی، اس میں کوئی منطقی محال نہیں ہے. اچھا، اس باب میں ایک بڑی دلچسپ مثال بھی دی گئی ہے، وہ جالینوس کی مشہور مثال. گیلن یا جالینوس؟ جی بالکل. اس کی سورج والی مثال. ہاں، ذرا اس کی وضاحت کریں. جالینوس نے کہا تھا کہ چونکہ ہزاروں سالوں کے مشاہدے کے مطابق سورج کی جسامت اور روشنی میں کوئی کمی یا بگاڑ نہیں آیا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سورج کبھی فنا نہیں ہو سکتا. جی، یہ اس کی دلیل تھی. لیکن مصنف اس پر انتہائی شاندار تنقید کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ یہ غیر منطقی اور ناقص دلیل ہے. بالکل. مصنف بتاتے ہیں کہ صرف اس لیے کہ ایک طویل عرصے تک کسی چیز میں زوال نظر نہیں آیا، یہ نتیجہ اخذ کرنا بالکل غلط ہے کہ وہ چیز ناقابل فنا ہے. مطلب ہو سکتا ہے سورج کی عمر لاکھوں سال ہو اور ہمارا مشاہدہ صرف چند ہزار سال کا ہو. ایگزیکٹلی. یہ مثال اس بات کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ مشاہداتی حدود کو ہم حتمی اصول نہیں بنا سکتے. واقعی. اب ہم اس کے تیسرے اہم باب کی طرف چلتے ہیں اور یہاں مجھے واقعی تھوڑی حیرت ہوتی ہے. کس بات پر؟ اس بات پر کہ فلاسفہ بھی تو مانتے ہیں کہ خدا دنیا کا خالق ہے، تو پھر مصنف کو ان سے کیا اختلاف ہے؟ یہاں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ محض الفاظ کا ہیر پھیر ہے. ہاں، بظاہر یہ الفاظ کا کھیل لگتا ہے، لیکن اس تیسرے باب یعنی پرابلم 3 کا بنیادی نتیجہ بہت گہرا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ فلاسفہ لفظ فاعل یعنی ایجنٹ اور خالق کو صرف استعاراتی معنی میں استعمال کرتے ہیں. میٹافوریکل میننگ یعنی حقیقی معنی میں نہیں؟ جی بالکل. فلاسفہ کے نزدیک دنیا خدا سے اس طرح لازمی طور پر صادر ہوتی ہے جیسے انسان سے اس کا سایہ. ہاں، یا جیسے سورج سے اس کی روشنی نکلتی ہے. بالکل صحیح. اس فرق کو ہم کسی روزمرہ کی مثال سے واضح کر سکتے ہیں. مطلب جیسے اگر میں ایک پتھر کو اوپر سے چھوڑ دوں ہاں تو وہ نیچے گرے گا. بالکل. اور یہ ایک پتھر کا نیچے گرنا طبعی عمل ہے، ارادی نہیں. کشش سکل کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. بہت عمدہ مثال ہے. اور مصنف یہی ثابت کرتے ہیں کہ حقیقی فاعل وہ ہے جو ارادہ، علم اور انتخاب کی آزادی رکھتا ہو.
یعنی اگر آزادی اور ارادہ نہیں ہے تو وہ حقیقی خالق نہیں ہے۔ بالکل، اور چونکہ فلاسفہ کے نزدیک دنیا خدا سے ایک خودکار اور طبعی عمل کے تحت نکلتی ہے، بغیر کسی ارادے کے؟ جی بغیر کسی ارادے کے، اس لیے ان کا خدا کو خالق کہنا محض ایک دھوکہ اور حقیقت کے منافی ہے۔ ان کے نظریات میں تو خدا کی حیثیت ایک بے بس طبعی اصول جیسی رہ جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، ایک ایسا اصول جو مجبور ہے کہ اس سے کائنات نکلے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست بحث تھی۔ بالکل، اور کتاب کے ان دلائل کو سمجھنے کے بعد یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ آج کے دور میں جب معلومات کی بھرمار ہے، صحیح۔ ہم کتنی بار سائنسی یا فلسفیانہ نظریات کو حتمی سچائی مان لیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ پیچیدہ اور مشکل الفاظ میں پیش کیے گئے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم اکثر کرتے ہیں۔ تو کیا ہماری اپنی عقل اور منطق بھی کہیں انہی فلسفہ کی طرح غیر محسوس مفروضات کی قیدی تو نہیں؟ بہت گہری بات ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلے حصے میں ہم کتاب میں پیش کیے گئے عملی پہلوؤں اور اطلاقی مثالوں پر بات کریں گے۔ آج کی اس تفصیلی نشست کا جو آغاز ہے وہ ہم ایک بہت ہی واضح اور کافی دلچسپ مقصد کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ آج ہم 11ویں صدی کے عظیم مفکر امام غزالی کی جو مشہور زمانہ کتاب ہے تحافظ الفلاسفہ، یعنی فلاسفہ کی بے ترتیبی، اس کے چوتھے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ صحیح، اور یہ حصہ بہت اہم ہے۔ جی ہاں، اس حصے کا بنیادی مرکز وہ زمینی حقائق ہیں جن پر ان نظریات کا اطلاق ہوتا ہے۔ مطلب سچی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کسی اتنی قدیم اور گہری فلسفیانہ کتاب کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں فوراً کچھ ایسے بزرگوں کا خاکہ ابھرتا ہے جو غاروں میں بیٹھے ہوں۔ ایگزیکٹلی، جو کسی دور دراز غار یا حجرے میں بیٹھ کر مابعد الطبیعت کے ایسے پیچیدہ مسائل پر بحث کر رہے ہیں جن کا عام انسان کی روزمرہ زندگی یا آج کی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ایک بہت عام تاثر ہے۔ تو آج ہم اس تاثر کو چیلنج کرنے والے ہیں۔ ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ امام غزالی نے کس طرح آسمان سے باتیں کرتے تجریدی نظریات کو کھینچ کر زمین کی ٹھوس حقیقتوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کام کتنا مشکل رہا ہوگا۔ یہ واقعی ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ دیکھیں، اس گفتگو کا اصل مقصد ہی ان تمام حوالوں اور فریم ورکس کا گہرا جائزہ لینا ہے جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ علم کو محض کتابوں میں قید رکھنے کے بجائے اسے عملی طور پر کیسے پرکھا جائے۔ جی بالکل۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن اور یعنی اپنے وقت سے بہت آگے کی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مصنف کا طریقہ کار محض ہوائی یا جذباتی باتیں نہیں ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ باقاعدہ ایک تجزیاتی فریم ورک پیش کرتے ہیں۔ ایک فریم ورک؟ کس طرح کا فریم ورک؟ مطلب وہ سائنس جس میں اس دور کی ریاضی، ہندسہ اور فلکیات شامل ہیں، اور دوسری طرف جو نظریاتی فلسفہ ہے جس میں خدا کا تصور یا کائنات کی ابتدا جیسے موضوعات ہیں، ان کے درمیان ایک بہت ہی واضح لکیر کھینچتے ہیں۔ صحیح۔ یہ لکیر اس وقت کے فکری انتشار میں بالکل ایک کتب نما کی حیثیت رکھتی تھی۔ اچھا، تو چلیں اس لکیر کو تھوڑا اور واضح کرتے ہیں۔ یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے کہ انہوں نے ان نظریات کو حقیقی زندگی سے جوڑا کیسے، کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ 11ویں صدی کا کوئی بھی مذہبی اسکالر تو منطق اور فلسفے کو سرے سے ہی مسترد کر دے گا۔ جی، یہی تو غلط فہمی ہے۔ ہاں، منطق کو تو اکثر عقیدے کا دشمن تصور کیا جاتا تھا، لیکن اس کتاب میں معاملہ بالکل الٹ نظر آتا ہے۔ مصنف نے یہ واضح کیا ہے کہ منطق کوئی ایسی بلا نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، بلکہ یہ محض سوچنے کا ایک آلہ ہے۔ بالکل۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ فلاسفہ کے خلاف کتاب لکھ رہے تھے تو کیا انہوں نے فلسفیوں کے ہی منطقی اصولوں کو ان کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا؟ جی ہاں، بالکل، اور یہی اس کتاب کی حکمت عملی کا سب سے شاندار اطلاقی پہلو ہے۔ اگر ہم اس دور کے تناظر پر نظر ڈالیں تو وہ منطق کو بالکل ایک زبان کی گرامر یا ریاضی کے کسی قاعدے کی طرح دیکھتے ہیں۔ مطلب ایک غیر جانبدار چیز۔ ایگزیکٹلی۔ جس طرح ریاضی بذات خود نہ تو مذہبی ہوتی ہے اور نہ ہی غیر مذہبی، ویسے ہی منطق ایک غیر جانبدار پیمانہ ہے۔ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی گن رہا ہو۔ صحیح، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون گن رہا ہے۔ بالکل۔ مصنف نے اپنے مخالفین کے نظریات کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی نیا یا روایتی مذہبی طریقہ نہیں اپنایا۔
انہوں نے یونانی فلسفہ کے بنائے ہوئے انہی منطقی اصولوں کی بنیاد پر دکھایا کہ یہ فلسفہ جب مابعد الطبیعیات پر بات کرتے ہیں تو وہ خود اپنے ہی اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے ہی جال میں پھنس جاتے ہیں۔ جی، اور اندرونی تضادات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ٹھوس اور عملی نظریہ ہے جو آج کی دنیا میں بھی مباحثوں کے لیے کارآمد ہے۔ یہ تو واقعی بحث جیتنے اور حقیقت تک پہنچنے کی ایک زبردست حکمت عملی ہے، لیکن یہ ساری باتیں ابھی بھی تھوڑی نظریاتی لگ رہی ہیں، اس لیے چلیں سیدھا ان حقیقی مثالوں پر آتے ہیں جو کتاب میں پیش کی گئی ہیں، ضرور، تاکہ یہ تصورات سننے والوں کو آسانی سے سمجھ آ سکیں۔ سب سے پہلی اور میرے خیال میں جو سب سے زیادہ چونکا دینے والی مثال ہے وہ سورج اور چاند گرہن کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس پر ذرا تفصیل سے بات کی جائے، کیونکہ یہ مثال سائنسی حقائق اور کٹر رویوں کے درمیان جو توازن سکھاتی ہے وہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ چاند اور سورج گرہن کی مثال واقعی علم کے درست اطلاق کی ایک شاندار کسوٹی ہے۔ اس وقت کے ریاضی دان اور ماہرین فلکیات اپنے مشاہدات سے یہ پیشگوئی کر سکتے تھے کہ گرہن کس دن اور کتنی دیر کے لیے لگے گا۔ اور یہ کوئی جادو تو تھا نہیں؟ بالکل نہیں، یہ ستاروں اور سیاروں کی گردش کا ایک ٹھوس ریاضیاتی ثبوت تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ معاشرے کا ایک طبقہ ان فلکیاتی پیشگوئیوں کو یہ سمجھ کر مسترد کر رہا تھا کہ یہ تو غیب کا علم جاننے کا دعویٰ ہے، اور یوں یہ مذہب کے خلاف ہے۔ جی، لیکن امام غزالی نے یہاں ایک انتہائی دلیرانہ موقف اپنایا۔ انہوں نے واضح کیا کہ گرہن ریاضی اور فلکیات کے ٹھوس شواہد پر مبنی ہے۔ اگر کوئی شخص ان سائنسی حقائق کو مذہب کے نام پر جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مذہب کی کوئی خدمت نہیں کر رہا، بلکہ الٹا نقصان کر رہا ہے۔ اور اسی بحث کے دوران کتاب میں ایک انتہائی زبردست کہاوت بھی پیش کی گئی ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ ہاں، وہ نادان دوست والی؟ جی بالکل، نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔ یعنی ایک عقلمند دشمن کے وار سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک جاہل اور نادان دوست کی بے وقوفی سے انجانے میں ہو جاتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کو اس کے نادان اور جاہل پیروکاروں سے زیادہ خطرہ ہے جو سائنسی حقائق سے بلا وجہ ٹکراتے ہیں، کیونکہ جب عام انسان دیکھتا ہے کہ ایک طرف ثابت شدہ سائنس ہے اور دوسری طرف اس کا اندھا انکار، تو وہ یہی سوچے گا کہ شاید عقیدہ ہی عقل کے خلاف ہے۔ ملت کرنا تباہ کن ہوتا ہے۔ اسی طرح حقائق کو سمجھانے کے لیے ایک اور انتہائی دلچسپ مثال انسانی ارادے یعنی آزادی ارادہ کی بحث کے دوران دی گئی ہے۔ وہ پیاسے آدمی والی مثال؟ جی، تصور کریں کہ ایک سخت پیاسا آدمی ہے اور اس کے سامنے پانی کے دو بالکل ایک جیسے گلاس رکھے ہیں جن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بالکل کوئی فرق نہیں، رنگ، حجم، دوری یا کشش میں کوئی ظاہری یا طبعی فرق نہیں ہے جو پیاسے آدمی کو ایک گلاس دوسرے پر ترجیح دینے پر مجبور کرے۔ یہاں میں ایک لمحے کے لیے رکنا چاہوں گا۔ اگر ہم فلسفہ کے اس نظریے کو مان لیں کہ یہ کائنات صرف ایک اندھے میکینیکل انداز میں چل رہی ہے جہاں ہر کام صرف پچھلے طبعی سبب کا نتیجہ ہوتا ہے، تو پھر وہ پیاسا انسان انتخاب کیسے کرتا ہے؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ اگر کوئی بیرونی طبعی وجہ اسے مجبور نہیں کر رہی تو وہ تو پھر کنفیوژن میں ہی کھڑا رہے گا۔ یہ سوال تو سیدھا انسانی چوائس اور ہمارے شعور کی بنیاد پر آ کر رک جاتا ہے۔ اور یہی وہ نازک نقطہ ہے جہاں مصنف فلسفہ کے جبر کے نظریے کو توڑتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں انسان کا ارادہ اسے ایک گلاس چننے کی آزادی دیتا ہے۔ یعنی وہ اپنے ارادے سے ایک گلاس اٹھا لیتا ہے۔ جی، یہ مثال انسانی انتخاب کی طاقت کو عملی شکل میں پیش کرتی ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے کہ کائنات محض اندھے اسباب کے تحت کام نہیں کر رہی، بلکہ ایک آزاد ارادے کا وجود ایک حقیقت ہے۔ لیکن جب ہم اسباب یعنی وجہ اور اثر کی بات کرتے ہیں تو میرے ذہن میں فوراً وہ روئی اور آگ کے تعلق کی مثال آتی ہے۔ اب اس میں اگر میں ایک عام انسان کی طرح سوچوں تو میں کہوں گا کہ میں آگ کو روئی کے قریب لاؤں گا تو روئی جل اٹھے گی، ہم روز دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو پھر اس میں غزالی کیا فلسفیانہ گہرائی دکھا رہے ہیں؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگ جلاتی نہیں ہے؟ میں بتاتی ہوں، یہ وہ مقام ہے
جہاں مصنف اپنے وقت سے سینکڑوں سال آگے کی سوچ پیش کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر ہمیں یہی لگتا ہے کہ آگ روئی کو جلا رہی ہے، لیکن مصنف ایک قدم پیچھے ہٹ کر سوال کرتے ہیں کہ کیا آگ کے پاس اپنا کوئی ارادہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ مجھے اس روئی کو جلانا ہے؟ یقیناً نہیں، آگ تو ایک بے جان چیز ہے۔ بس یہی بات ہے۔ مصنف اس مثال کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ آگ اپنے ارادے سے نہیں جلاتی۔ ہم صرف دو واقعات کو ایک ساتھ ہوتے دیکھتے ہیں، آگ کا قریب آنا اور روئی کا جلنا۔ اچھا، تو یہ دراصل اس وہم کو توڑنے کی کوشش ہے جسے ہم حتمی سچ مان لیتے ہیں۔ جی، ہم اسے ایک عادت یا مشاہدہ کہہ سکتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ چونکہ ہم نے ہمیشہ آگ کے ساتھ روئی کو جلتے دیکھا ہے تو ہم نے فرض کر لیا ہے کہ آگ ہی حتمی وجہ ہے، جبکہ در حقیقت ان طبی اسباب کے پیچھے ایک باشعور ارادہ موجود ہے۔ کائنات کا نظام اندھا نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مصنف وجہ اور اثر کی اس ظاہری کڑی کو چیلنج کر کے کائنات میں ایک باشعور ارادے کی موجودگی کو منطقی طور پر ثابت کرتے ہیں۔ یہ تمام مثالیں سن کر ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ یہ کتاب کسی خلا میں نہیں لکھی گئی۔ یہ بحثیں اس دور کے کسی بہت بڑے فکری بحران کو حل کرنے کی کوشش تھی۔ تو ذرا اس بات پر روشنی ڈالیں کہ اس وقت کے پڑھے لکھے طبقے کا سب سے بڑا مسئلہ آخر تھا کیا؟ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ مرویت اور اندھی تقلید تھا۔ اس وقت کے پڑھے لکھے لوگ اور دانشور یونانی فلسفیوں سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ان کے ہر نظریے کو آنکھیں بند کر کے سچ مان لیا تھا۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے فلاسفہ سے؟ جی ہاں، وہ ان کی سائنس اور ریاضیاتی کامیابیوں سے اتنے مسحور تھے کہ انہیں لگا اگر یہ ریاضی میں درست ہیں تو خدا یا کائنات کی ابتدا کے بارے میں بھی ان کی ہر بات حتمی سچ ہے۔ اسے تو ہم معلوماتی اوور لوڈ یا مرویت کا مسئلہ کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، لوگ اس دباؤ میں آ کر اپنے عقائد سے دور ہو رہے تھے۔ یہ بات سن کر مجھے آج کا دور یاد آ رہا ہے۔ آج کل بھی تو ہم یہی دیکھتے ہیں، اگر کوئی شخص ٹیکنالوجی میں ارب پتی بن گیا ہے تو لوگ توقع کرتے ہیں کہ وہ سماجیات یا عالمی صحت کا بھی ماہر ہوگا۔ اسے ہیلو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ہاں، ہیلو ایفیکٹ۔ تو اس اندھی تقلید کے مسئلے کا اس کتاب میں کیا عملی حل پیش کیا گیا؟ ظاہر ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ فلسفے پر پابندی لگا دو۔ ہرگز نہیں۔ انہوں نے اس مسئلے کا یہ حل نہیں نکالا کہ فلسفے کو برا بھلا کہا جائے یا اس پر پابندی لگائی جائے، بلکہ انہوں نے یہ حل دیا کہ عقلی تنقید کو اپنایا جائے، یعنی انہی کے اصولوں پر پرکھا جائے۔ جی، انہوں نے فلسفہ کے خیالات کو ان کے اپنے اصولوں کی کسوٹی پر پرکھا اور ثابت کیا کہ جن خیالات کو حتمی سچ مانا جا رہا ہے وہ دراصل تضادات کا شکار ہیں۔ اس سے سیکھنے کا جو پہلو نکلتا ہے وہ اندھی تقلید کا خاتمہ ہے، چاہے وہ مذہب کی ہو یا سائنس کی۔ حقائق کو پرکھنے کا شعور پیدا کرنا ہی اصل حل ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں ان واضح ہدایات اور اصولوں کی طرف لے جاتا ہے جو کتاب میں دیے گئے ہیں۔ چلیں ان اصولوں کو ایک منظم انداز میں دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ پہلا اصول جو نہایت سادہ ہے وہ علم کی تقسیم کے حوالے سے ہے۔ ریاضیاتی اور سائنسی حقائق کا مذہب سے کوئی تصادم نہیں ہے۔ ان کا انکار کرنا سراسر جہالت ہے۔ بالکل، یہ پہلا اور بہت اہم اصول ہے۔ اور دوسرا اصول جو دیا گیا ہے وہ بحث کے دوران الفاظ کے بجائے معنی پر توجہ دینے کا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ جیسے اس وقت کے فلسفہ جوہر یا سبسٹنس کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ ہدایت یہ دی گئی کہ محض ان اصطلاحات پر لڑنے کے بجائے اس کے پیچھے چھپے معنی اور مفہوم کو سمجھیں۔ یہ تو آج کے دور کے لیے بھی بہت کارآمد بات ہے کہ ہم لفظوں پر نہ لڑیں۔ اور تیسرا اصول جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس نظریے یا علم پر آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں پہلے اس میں مہارت حاصل کریں۔ یہ علمی دیانتداری ہے۔ غزالی نے فلسفیوں کو غلط ثابت کرنے سے پہلے ان کی منطق اور طریقہ کار کو منوعاً تسلیم کیا اور سیکھا، ہوا میں تنقید نہیں کی۔ انہوں نے تو فلسفے کو اتنا گہرا پڑھا تھا کہ لوگ ان کے فلسفے کے علم سے ہی مروب ہو گئے تھے۔ جی ہاں۔ اب اگر ہم عملی اطلاق کی بات کریں تو اس پوری کتاب میں ایک خاص بات پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے اور وہ ہے توازن۔ توازن کس حوالے سے؟ یعنی علم کا عملی اطلاق توازن کا متقاضی ہے۔ ایک طرف ان لوگوں پر شدید تنقید کی گئی ہے جو ہر نئی سائنسی دریافت کو مذہب کے خلاف سمجھ کر مسترد کر دیتے ہیں،
اور دوسری طرف ان لوگوں پر بھی تنقید کی گئی ہے جو سائنس کی کامیابیوں سے متاثر ہو کر ایسے خیالات کو بھی سچ مان لیتے ہیں جن کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہوتا، جیسے کائنات کا ہمیشہ سے ہونا۔ تو عملی زور اس بات پر ہے کہ حدود کا تعین کیا جائے۔ عقل کی اپنی ایک حد ہے، اور جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے دوسرے حقائق شروع ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی ہر چیز کو فزکس یا ریاضی کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ اگر ہم اس بحث کا نچوڑ نکالیں تو حیرت ہوتی ہے کہ 11ویں صدی کی یہ کتاب آج کے دور میں بھی کتنی اہم ہے۔ واقعی آج جب معلومات کا سیلاب ہے، یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح غیر متعلقہ باتوں کو چھوڑ کر اصل مدعے پر بات کرنی چاہیے، اور کس طرح کھلے ذہن کے ساتھ حقائق کا سامنا کرنا چاہیے۔ یہ گفتگو واقعی سوچنے کے کئی دروازے کھولتی ہے۔ اس تمام بحث کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک فکر انگیز سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی بتائیں۔ اگر امام غزالی آج کے دور میں موجود ہوتے تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا جدید کوانٹم فزکس کے ان نظریات کو کس طرح پرکھتے جو انسان کے ارادے اور کائنات کی حقیقت کے حوالے سے نئے سوالات کھڑے کر رہے ہیں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا وہ آج بھی اسی طرح سائنس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے پیچھے چھپے فلسفیانہ دعووں کو چیلنج کرتے؟ اس پر غور کرنا بنتا ہے۔ بالکل بنتا ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم جدید سائنس کو اندھی تقلید کے بجائے تنقیدی نگاہ سے دیکھیں۔ اگلے حصے میں ہم کتاب کے تنقیدی پہلوؤں اور ممکنہ سوالات کا جائزہ لیں گے۔ پچھلے حصے میں ہم نے عملی پہلوؤں کو سمجھا۔ اس حصے میں کتاب میں موجود اہم سوالات اور تنقیدی نکات بیان کریں گے۔ تو آج ہم امام غزالی کی مشہور زمانہ کتاب تحافت الفلاسفہ کے 5ویں حصے کا ایک بہت ہی گہرا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور دیکھیے، یہ نشست کوئی عام سی گفتگو نہیں ہے، بلکہ ہم ان پیچیدہ اور تنقیدی سوالات کا ایک منظم جائزہ لیں گے جنہوں نے صدیوں تک بڑے بڑے فلسفیوں اور متکلمین کو الجھائے رکھا۔ بالکل، اور میں شروع میں ہی یہ یاد دہانی کروانا چاہوں گی کہ اس نشست میں ہم کسی بھی فریق کی طرفداری بالکل نہیں کریں گے۔ ہم انتہائی غیر جانبدارانہ طور پر صرف کتاب کے متن اور غزالی کے پیش کردہ دلائل کا خالص علمی تجزیہ کریں گے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے اس علمی سفر کو 5 مخصوص حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ مصنف نے کن اعتراضات کا جواب دیا، کن سوالات کو زیر بحث لایا، کن پیچیدہ نکات کی وضاحت کی، مختلف آراء کا ذکر کیسے کیا اور ان کا حتمی موقف کیا رہا۔ اوکے، تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ، مصنف نے کن اعتراضات کا جواب دیا۔ فلسفیوں کا وہ کون سا بنیادی اعتراض تھا جس کا غزالی نے اتنی شدت سے جواب دیا؟ اچھا، اگر ہم کتاب کے پہلے مسئلے کو دیکھیں تو وہ کائنات کے قدیم ہونے کا مسئلہ ہے۔ فلسفیوں کا اصل اور سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ اگر خدا، جو کہ سبب اول ہے، وہ ہمیشہ سے ہے تو اس کی تخلیق یعنی یہ کائنات بھی ہمیشہ سے ہونی چاہیے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا تو موجود ہو لیکن اس کی بنائی ہوئی کائنات بعد میں آئے؟ جی بالکل، ان کے نزدیک یہ عقلی طور پر ناممکن ہے کہ سبب موجود ہو اور مسبب یعنی نتیجہ تاخیر سے ظاہر ہو۔ وہ کہتے تھے کہ کامل سبب اپنا نتیجہ فوراً پیدا کرتا ہے۔ تو اس پر غزالی کا جواب کیا تھا؟ ظاہری طور پر تو یہ دلیل کافی مضبوط لگتی ہے۔ غزالی نے اس کا بہت خوبصورت جواب طلاق کی مثال سے دیا ہے۔ کتاب میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک ارادہ ہوتا ہے اور ایک اس عمل کا ظاہر ہونا ہوتا ہے، اور ان دونوں میں فرق ہے۔ جیسے فرض کریں کوئی شخص یہ شرط عائد کرے کہ کل طلاق واقع ہوگی۔ تو ارادہ تو اس نے آج ہی کر لیا نا؟ بالکل، ارادہ تو آج موجود ہے، لیکن نتیجہ یعنی طلاق کل اپنے مقررہ وقت پر ہی ظاہر ہوگا۔ اسی طرح غزالی کہتے ہیں کہ خدا کا باشعور ارادہ ازل سے تھا، ہمیشہ سے تھا کہ کائنات ایک مخصوص وقت پر وجود میں آئے۔ ارے واہ، یعنی خدا کے قدیم ہونے سے یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ کائنات بھی قدیم ہو؟ بالکل نہیں، خدا کا ارادہ ہمیشہ سے تھا، مگر کائنات اسی وقت بنی جب خدا نے اس کے لیے وقت مقرر کیا تھا۔ یہ تو واقعی سوچنے کا انداز بدل دیتا ہے۔ اچھا، تو اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ کن سوالات کو زیر بحث لایا گیا۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ غزالی نے فلسفے کے اس پورے کے پورے نظام کو صرف 20 بنیادی مسائل میں سمیٹ لیا۔ اور اس میں سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ غزالی نے صرف سطح پر بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے براہ راست ان سوالات پر حملہ کیا جو اس وقت کے فلسفے کے بنیاد تھے۔ ان میں کچھ سوالات تو انتہائی اہم ہیں۔ جیسے کہ
جیسے پہلا اور دوسرا مسئلہ تو یہی تھا جس پر ہم نے ابھی بات کی کہ کیا کائنات ہمیشہ سے ہے یا اس کی کوئی ابتدا ہے۔ پھر ایک اور بہت اہم سوال ہے، مسئلہ نمبر 13، وہ یہ تھا کہ کیا خدا کو جزویات کا علم ہے؟ جزویات مطلب انفرادی چیزوں کا علم؟ ہاں، فلسفیوں کا دعویٰ تھا کہ خدا صرف کلیات کو جانتا ہے، یعنی دنیا کے بڑے قوانین کو۔ وہ انفرادی اعمال یا جزویات کو نہیں جانتا، کیونکہ ان کے خیال میں اگر خدا بدلتی ہوئی چیزوں کو جانے گا تو اس کے علم میں بھی تبدیلی آئے گی۔ تو ایک طرح سے وہ خدا کے علم کو محدود کر رہے تھے، جسے غزالی نے چیلنج کیا۔ اور وہ جو جسمانی قیامت والا سوال ہے، وہ کون سا مسئلہ تھا؟ وہ 20واں مسئلہ ہے، کیا جسمانی قیامت ممکن ہے؟ فلسفی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان کو صرف روحانی تسکین یا عذاب ملے گا۔ وہ جسموں کے دوبارہ زندہ ہونے کو بالکل نہیں مانتے تھے، جبکہ غزالی نے اس پر بھی ان کا سختی سے رد کیا۔ اور ظاہر ہے مسئلہ نمبر 17 بھی ہے، جہاں فطرت کے قوانین پر بحث ہیں، جو معجزات سے جڑا ہے، جو ہمیں تیسرے حصے کی طرف لے آتا ہے۔ یہاں سے گفتگو مزید گہری ہو جاتی ہے۔ کون پیچیدہ نکات کی وضاحت کی گئی؟ خاص طور پر ذرا اس پیچیدہ تصور کو کھولیں جہاں فلسفی کہتے ہیں کہ کائنات سے پہلے کوئی وقت ہونا ضروری ہے۔ یہ غزالی کی ذہانت کا عروج ہے۔ جب فلسفی یہ کہتے ہیں کہ کائنات سے پہلے کیا تھا، تو غزالی اس نقطے کو سلجھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وقت خود کائنات کے ساتھ پیدا ہوا۔ مطلب کائنات سے پہلے وقت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا؟ بالکل۔ یہ سوال ہی کہ کائنات سے پہلے کیا تھا، دراصل انسانی تخیل کا دھوکہ ہے۔ غزالی اسے سمجھانے کے لیے خلا کی مثال دیتے ہیں۔ انسان جب سوچتا ہے تو وہ تصور کرتا ہے کہ کائنات کے باہر کوئی خالی جگہ ہوگی۔ حالانکہ کائنات کے باہر تو کوئی جگہ یا سمت ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، جس طرح کائنات کے باہر کوئی جگہ نہیں ہے، اسی طرح کائنات سے پہلے کوئی وقت نہیں ہے۔ پہلے اور باہر یہ صرف انسانی ذہن کی اختراعات ہیں۔ وقت اور خلا دونوں کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہی وجود میں آئے۔ یہ بات واقعی انسان کو گہری سوچ میں ڈال دیتی ہے۔ اچھا، اور وہ جو سبب اور نتیجے کا تعلق ہے، غزالی نے اسے کیسے واضح کیا؟ میں نے سنا ہے کہ اس میں آگ اور روئی کی کوئی مشہور مثال ہے۔ جی، ہم روزمرہ مشاہدے میں دیکھتے ہیں کہ جب روئی آگ کے پاس جاتی ہے تو جل جاتی ہے۔ فلسفیوں کا ماننا تھا کہ آگ میں بذات خود جلانے کی ذاتی طاقت ہے اور یہ ایک لازمی تعلق ہے۔ تو غزالی نے اس سے اختلاف کیا۔ بہت شدید اختلاف کیا۔ غزالی کہتے ہیں کہ روئی کا جلنا آگ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ خدا کے ارادے کی وجہ سے ہے۔ ایک منٹ، تو ہمارا یہ مشاہدہ کہ آگ نے روئی کو جلایا، کیا یہ غلط ہے؟ مشاہدہ غلط نہیں ہے۔ مشاہدہ ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہوئیں اور روئی جل گئی۔ لیکن مشاہدہ یہ ہرگز ثابت نہیں کرتا کہ آگ ہی روئی کے جلنے کی لازمی اور واحد وجہ ہے۔ غزالی کے نزدیک یہ محض خدا کی عادت ہے کہ جب روئی آگ کے پاس ہوتی ہے تو وہ اسے جلا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر خدا چاہے تو وہ اپنی عادت بدل بھی سکتا ہے، اور اسی منطق سے معجزات کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اس سے معجزات جیسے حضرت ابراہیم کا آگ میں نہ جلنا بالکل منطقی طور پر ممکن ہو جاتے ہیں، کیونکہ جلانا آگ کا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ خدا کا ارادہ ہے۔ زبردست۔ تو اب ہم چوتھے حصے پر آتے ہیں کہ مختلف آراء کا ذکر کیسے کیا گیا ہے۔ کیا غزالی نے ان تمام فلسفیوں کو بس ایک ہی لاٹھی سے ہانکا اور سب کو ایک جیسا سمجھا؟ نہیں، انہوں نے بہت دیانتداری سے کام لیا ہے۔ کتاب میں واضح طور پر مختلف فلسفیوں کی آراء کا ذکر ہے۔ انہوں نے باقاعدہ سقراط، افلاطون اور خاص کر ارسطو کے نام لیے ہیں اور ان کے آپس کے اختلافات کا بھی ذکر کیا ہے۔ جیسے ارسطو اور افلاطون کے درمیان بھی تو اختلافات تھے نا؟ جی، جیسے روح کے قدیم ہونے پر ان دونوں کا اختلاف تھا۔ غزالی نے ان سب کو تسلیم کیا ہے۔ تو غزالی کا اصل نشانہ کون تھے اس کتاب میں؟ ان کا اصل ہدف خاص طور پر مسلم فلسفی تھے، یعنی ابن سینا اور الفارابی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ارسطو کے فلسفے کو اپنے دور میں سب سے بہترین اور منظم انداز میں پیش کیا تھا۔ اور ان کا اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ تھا۔ لیکن میری ایک الجھن ہے، ابن سینا اور الفارابی تو ریاضی اور منطق کے بھی ماہر تھے، تو کیا غزالی نے ان علوم کو بھی رد کر دیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ آراء کا ذکر کرتے ہوئے غزالی نے انتہائی انصاف سے کام لیا ہے۔ انہوں نے ریاضی، فلکیات یا منطق کے اصولوں کو بالکل رد نہیں کیا۔ تو وہ سائنس کے خلاف نہیں تھے؟ بالکل بھی نہیں۔
وہ باقاعدہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی سورج گرہن یا چاند گرہن کی پیشن گوئی کرتا ہے اور کوئی شخص اسے محض اس لیے جھٹلا دے کہ یہ فلسفیوں کا علم ہے تو وہ الٹا مذہب کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ غزالی کی تنقید یہ تھی کہ فلسفیوں نے خود ریاضی اور منطق کے جو قطعی اصول بنائے تھے وہ اپنے ہی بنائے ہوئے ان اصولوں کا اطلاق مابعد الطبیعات پر کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ یعنی جب وہ خدا، کائنات اور روح پر بات کرتے ہیں تو ان کے دلائل میں ریاضی جیسی کوئی قطعیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ محض مفروضوں پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ساری تفصیلی بحث کے بعد اب ہم حتمی نتیجے کی طرف آتے ہیں۔ مصنف کا حتمی موقف کیا بیان کیا گیا ہے؟ اتنی طویل بحث اور 20 مسائل کے بعد غزالی کا حتمی دعویٰ کیا تھا؟ ان کا حتمی موقف دراصل کتاب کے عنوان میں ہی موجود ہے، تحافت الفلاسفہ۔ تحافت کا مطلب ہے تضاد، گر جانا یا بے ربطی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسفے کا پورا نظامی تضادات کا شکار ہے؟ جی، ان کا موقف یہ ہے کہ مابعد الطبیعات میں فلسفیوں کے دلائل قطعی یا ریاضیاتی نوعیت کے بالکل نہیں ہیں، بلکہ ان میں بے پناہ تضادات ہیں۔ اور کیا غزالی نے اس پر کوئی حتمی فیصلہ بھی سنایا؟ میرا مطلب ہے ان 20 مسائل کا آخر نتیجہ کیا نکلا؟ کتاب کے متن پر سختی سے انحصار کرتے ہوئے میں بتاؤں گی کہ غزالی نے اپنا حتمی اور دو ٹوک فیصلہ سنایا ہے۔ ان 20 مسائل میں سے غزالی کے مطابق فلسفیوں کے 3 عقائد ایسے ہیں جو انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، یعنی ان پر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ وہ 3 عقائد کون سے تھے؟ پہلا، کائنات کو ہمیشہ سے یعنی قدیم ماننا۔ دوسرا، یہ ماننا کہ خدا کو جزویات کا یعنی انسانوں کے انفرادی اعمال اور واقعات کا علم نہیں ہے۔ اور تیسرا، مرنے کے بعد جسمانی طور پر دوبارہ زندہ ہونے یعنی حشر جسد کا انکار کرنا۔ اور باقی جو 17 مسائل بچ گئے ان پر ان کا کیا موقف تھا؟ بقیہ 17 مسائل کو انہوں نے بدعت یا گمراہی کے زمرے میں رکھا ہے، لیکن یہ 3 عقائد ایسے تھے جن پر غزالی نے قطعی فیصلہ دیا کہ یہ اسلام کے بنیادی اصولوں سے براہ راست ٹکراتے ہیں۔ تو گفتگو کے اختتام پر ہم سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑتے ہیں۔ اگر صدیوں پہلے کے عظیم ترین فلسفیوں کی عقل اور منطق مابعد الفطریات کے معاملات میں اس قدر تضادات کا شکار ہو سکتی ہے، تو آج کے دور میں معلومات کے اس سیلاب میں ہم اپنی عقل پر کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں؟ واقعی کیا انسانی منطق کی کوئی حتمی یہ اس حد کتاب ہے کا آخری جہاں حصہ ہے۔ آ کر اسے اس حصے میں تسلیم ہم کرنا مکمل پڑتا ہے کتاب کا کہ جامع سب خلاصہ کچھ پیش عقل سے کریں گے۔ نہیں سمجھا جا سکتا؟ اور آج کے سوچنے کے مطالعے میں ہم امام غزالی کی شہر آفاق تصنیف مجموعی نتائج تحفۃ پر گفتگو الفلاسفہ کریں کے گے۔ حتمی نتائج پر بات کریں گے۔ بالکل، مطلب آج ہم اس پوری پیچیدہ بحث کا مکمل نچوڑ نکالیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ آج کے اس تجزیے کا مقصد کسی کی طرفداری کرنا ہرگز نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم قطعی غیر جانبداری کے ساتھ صرف ان اصل نکات اور دلائل کو سامنے لائیں گے جو مصنف نے کتاب کے 20 مختلف مسائل اور اختتامیہ میں پیش کیے ہیں۔ اور یہ بہت ضروری بھی ہے تاکہ سننے والوں کے لیے کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ اچھا، اگر ہم کتاب کے مرکزی پیغام کو دوبارہ بیان کریں تو غزالی کا بنیادی مسئلہ کیا تھا؟ دیکھیں، غزالی کا بنیادی مقصد ان لوگوں کی ذہنیت کو بے نقاب کرنا تھا جو قدیم یونانی فلسفہ کے ناموں سے بہت زیادہ مروب ہو گئے تھے، جیسے سقراط، بقراط، افلاطون اور ارسطو وغیرہ۔ بالکل۔ اس دور میں ان مفکرین کے ناموں کی ایسی چمک تھی کہ لوگ اندھی تقلید میں اپنے عقائد تک چھوڑ رہے تھے۔ مطلب لوگوں کو لگتا تھا کہ چونکہ یہ اتنے بڑے اور ذہین فلسفی ہیں تو ان کے منہ سے نکلنے والی ہر بات ہی سچ ہوگی۔ جی، اور غزالی کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ ان فلسفہ کے جو مابعد طبیعیاتی نظریات ہیں، یعنی فزیکل دنیا سے ہٹ کر جو باتیں ہیں، وہ شدید تضادات کا شکار ہیں۔ ان دعووں کی بنیاد کسی ٹھوس عقلی دلیل پر نہیں، بلکہ محض ان کے گمان اور تخیل پر ہے۔ اور میرے خیال میں انہوں نے خاص طور پر مسلم فلسفہ کو ہدف بنایا تھا، جیسے ابن سینا اور الفارابی۔ بالکل صحیح۔ غزالی نے ان کی تحریروں کو بنیاد بنا کر یہ ثابت کیا کہ ان کا فلسفہ بظاہر جتنا بھی متاثر کن اور منظم لگے، اندر سے وہ کھوکھلا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ غزالی شاید سائنس کے ہی خلاف تھے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ غزالی تمام سائنسی علوم کو یکسر مسترد نہیں کرتے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس کتاب کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ بالکل،
وہ تو ریاضی یا فلکیات کو باقاعدہ تسلیم کرتے ہیں، جیسے وہ سورج اور چاند گرہن کی پیشن گوئی کی مثال دیتے ہیں۔ جی، وہ مانتے ہیں کہ یہ چیزیں قطعی دلائل اور مشاہدے پر مبنی ہیں۔ ان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ فلسفہ کی ریاضی میں مہارت کو دیکھ کر لوگ ان کی الہیات کو بھی سچ ماننے لگے تھے۔ یعنی ایک شعبے کا ماہر ہونا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ شخص خدا یا روح کے بارے میں بھی حتمی علم رکھتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اب اگر ہم ان اہم نظریات کے خلاصے کی طرف آئیں جن پر کتاب میں بحث کی گئی ہے، تو وہ 20 مسائل دراصل کیا ہیں؟ وہ 20 مسائل دراصل فلسفے اور مذہب کے درمیان تصادم کی اصل نوعیت کو واضح کرتے ہیں، اور ان میں 3 بنیادی نظریاتی اختلافات سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ اور وہ 3 اختلافات کون سے ہیں؟ پہلا نظریہ کائنات کی قدامت کا ہے، مطلب کیا یہ دنیا ہمیشہ سے موجود ہے یا اسے کسی نے تخلیق کیا ہے؟ اور فلسفہ کا ماننا تھا کہ دنیا ہمیشہ سے ہے۔ جی دوسرا نظریہ علم الہی سے متعلق ہے، اور یہ بڑا دلچسپ ہے۔ ہاں، میں سوچ رہا تھا کہ اس کو ہم کیسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں۔ دیکھیں، فلسفہ کہتے تھے کہ خدا صرف کلیات یعنی یونیورسلز کو جانتا ہے۔ اور جزویات یعنی روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو نہیں جانتا؟ بالکل۔ ان کے خیال میں خدا کو کائنات کے بڑے قوانین کا تو علم ہے، لیکن اس بات کا علم نہیں کہ انفرادی سطح پر کیا ہو رہا ہے۔ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑی کمپنی کا CEO ہو، جسے یہ تو پتا ہے کہ کمپنی کیا پروڈکٹ بنا رہی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کون سا ورکر آج چھٹی پر ہے۔ ہاں، یہ ایک اچھی مثال ہے۔ فلسفہ نے خدا کو کچھ ایسا ہی بے نیاز وجود بنا دیا تھا۔ اور تیسرا نظریہ کیا تھا؟ تیسرا بڑا اختلاف سبب اور مسبب یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے حوالے سے تھا۔ اچھا، یہ وہی مشہور بحث ہے جس میں غزالی نے ان کے دلائل کو توڑا تاکہ معجزات کی عقلی توجیہ پیش کی جا سکے۔ جی بالکل، جیسے لکڑی کے ڈنڈے کا سانپ بن جانا یا مردوں کا زندہ ہونا۔ فلاسفہ ان چیزوں کو اندھے قدرتی قوانین کی وجہ سے ناممکن سمجھتے تھے۔ اور یہاں سے ان بنیادی دلائل کا نچوڑ شروع ہوتا ہے جو انتہائی دلچسپ ہے۔ اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ غزالی نے کوئی جذباتی باتیں نہیں کی، بلکہ فلسفہ کے ہی منطقی ہتھیار ان کے خلاف استعمال کیے۔ اگر ہم کائنات کی ابتدا کی بات کریں تو فلسفہ کا استدلال تھا کہ اگر خدا ہمیشہ سے ہے تو اس کی بنائی ہوئی کائنات بھی ہمیشہ سے ہونی چاہیے۔ جی، ان کے نزدیک کائنات خدا سے ایسے ہی نکل رہی ہے جیسے سورج سے روشنی، یعنی خود بخود۔ تو غزالی نے اس دلیل کو کیسے رد کیا؟ غزالی نے ارادے کی اہمیت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ خدا کوئی بے جان سورج نہیں ہے، وہ ایک باشعور ہستی ہے۔ مطلب خدا کا اپنا ایک ارادہ ہے؟ بالکل، خدا نے ایک مخصوص وقت پر اپنے ارادے اور مرضی سے کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ ارادے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ انتخاب کر سکیں۔ صحیح۔ اور خدا کی صفات اور علم والے مسئلے پر ان کی کیا دلیل تھی؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم ہوگا تو خدا کی ذات میں تبدیلی آ جائے گی، جو کہ ان کے نزدیک ناممکن تھا۔ جی، تو غزالی نے ثابت کیا کہ یہ نظریہ منطقی طور پر ناممکن ہے۔ اگر سامنے پڑا ہوا پتھر اپنی جگہ بدل لے تو اسے دیکھنے والے کی ذات نہیں بدلتی۔ ہاں، صرف اس کے علم کا احاطہ بدلتا ہے۔ بالکل، اور یہ ماننا کہ کائنات کا خالق اپنی ہی کائنات کے ذرے ذرے سے واقف نہیں، یہ دراصل خدا کے کامل ہونے کی نفی کرتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت مضبوط منطقی دلیل ہے۔ اچھا، اور وہ جو تیسرا مسئلہ تھا جسمانی قیامت کا؟ فلسفہ صرف روحانی قیامت کے قائل تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جسم تو مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، بس روح کو ثواب یا عذاب ملتا ہے۔ یعنی وہ جسموں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کو عقلی طور پر محال سمجھتے تھے۔ جی، اور مصنف نے کتاب کے آخری حصوں میں اس پر بڑی شاندار دلیل دی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ جس نے پہلی بار جسمانی تخلیق کو وجود بخشا، جب کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ بالکل، تو اس کے لیے مرنے کے بعد انہی ذرات کو دوبارہ اکٹھا کر کے زندہ کرنا عقلی طور پر ناممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے، پہلی بار بنانا زیادہ مشکل ہے بنسبت دوسری بار بنانے کے۔ جی، تو یہ محض فلسفہ کے تخیل کی کمزوری تھی، کوئی منطقی اصول نہیں۔ اب ان سب پیچیدہ بحثوں کو سن کر ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ اس کا ہماری عام زندگی یا عملی سوچ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ اس کا سب سے بڑا عملی نتیجہ علمی آزادی اور تنقیدی سوچ کا فروغ ہے۔ وہ کیسے؟ مصنف نے ثابت کیا کہ منطق یا لاجک
کسی خاص گروہ کی جاگیر نہیں ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف فلسفہ ہی منطق استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ منطق محض ایک آلہ ہے، ایک ٹول ہے، جسے استعمال کر کے عام انسان اور علماء دین بھی فلسفہ کی بڑی بڑی غلطیوں کو پکڑ سکتے ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے علم کو ڈیموکریٹائز کرنے والی بات ہو گئی۔ جی، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ کسی بھی بڑے مفکر یا سائنسدان کے ایک شعبے میں ماہر ہونے کا یہ مطلب ہرگز کہ اس کے دوسرے شعبوں کے خیالات کو بھی بغیر سوچے سمجھے سچ مان لیا جائے۔ بالکل، جیسے کسی کی ریاضی اچھی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کی الہیات بھی درست ہو۔ ہر بات کو تنقید کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ صحیح۔ اب ذرا کتاب کے مجموعی نتیجے کی طرف آتے ہیں۔ کتاب کے بالکل آخر میں، کنکلوژن کے باب میں، مصنف ایک حتمی اور دو ٹوک فیصلہ سناتے ہیں۔ جی، اور وہ فیصلہ بہت تاریخی ہے۔ تمام بیس مسائل کا تجزیہ کرنے کے بعد غزالی فلاسفہ کے نظریات کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور وہ دو حصے کون سے ہیں؟ کچھ نظریات کو وہ محض بدعت یا گمراہی قرار دیتے ہیں، جیسے معتزلہ یا دوسرے گروہوں کے نظریات تھے۔ بالکل۔ ان 17 مسائل میں وہ فلاسفہ کو گمراہ تو کہتے ہیں لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ اچھا، لیکن پھر کچھ عقائد ایسے بھی ہیں جن پر وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ جی، اور یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ وہ 3 مخصوص عقائد کی بنیاد پر فلاسفہ کو دائرہ اسلام سے خارج یعنی کفر کا مرتکب قرار دیتے ہیں۔ تو وہ 3 حتمی اور سب سے اہم نکات کون سے ہیں؟ ناظرین کی آسانی کے لیے ان کو ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا اور تمام مادے ہمیشہ سے موجود ہیں، یعنی کائنات کا قدیم ہونا۔ صحیح، یہ پہلا ہو گیا۔ اور دوسرا دعویٰ یہ کہ خدا کا علم انفرادی اور جزوی اشیاء تک نہیں پہنچتا۔ وہی پارٹیکولرز والا مسئلہ۔ اور تیسرا نقطہ ہے جسموں کے دوبارہ زندہ کیے جانے یعنی حشر جسد کا مکمل انکار کرنا۔ یعنی کتاب کا حتمی نتیجہ یہی ہے کہ ان تینوں دعووں کا اسلام کے بنیادی اصولوں سے براہ راست اور شدید تصادم ہے۔ بالکل، اور غزالی کے نزدیک ان عقائد کو کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ پورے مذہب کی بنیاد ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اگر خدا کو دنیا کی خبر ہی نہیں اور آخرت میں جسمانی احتساب ہی نہیں تو پھر مذہب کا مقصد ہی کیا رہ گیا؟ بالکل، خالصتاً منطقی سطح پر ان نظریات کو بے نقاب کرنا ہی اس کتاب کا اصل ہدف تھا۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اب سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا بنتا ہے۔ جی ضرور۔ جس طرح غزالی نے اپنے دور کے غالب اور مروب کن نظریات کی حقیقت کو منطق اور تنقیدی سوچ کے ذریعے بے نقاب کیا آج کے معلوماتی دور میں بھی ہم مشہور شخصیات یا جدید نظریات کو بغیر پرکھے منو ان قبول تو نہیں کر رہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم جدید تھیوریٹیکل فزکس کو دیکھیں، جیسے ملٹی ورس کی تھیوری ہے یا اسٹرنگ تھیوری ہے، جنہیں ابھی تک کسی تجربے یا مشاہدے سے ثابت نہیں کیا جا سکا، بالکل، تو کیا آج کے سائنسدان بھی پیچیدہ مساوات کا سہارا لے کر کائنات کے بارے میں وہی مابعد الطبیعی دعوے نہیں کر رہے جن کی نشاندہی غزالی نے صدیوں پہلے کی تھی؟ یعنی کیا ہم سائنس کے نام پر ایک نئے فلسفے کی اندھی تقلید تو نہیں کر رہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جو اس گہرے مطالعے کے بعد واقعی مزید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل، یہ سوچنے کی بات ہے، اور اسی فکر انگیز نقطے پر ہم آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ جی، اگر آپ کو یہ خلاصہ مفید لگا تو ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید کتابوں کے خلاصے کے لیے کوئکلیٹ سمریز کو سبسکرائب کریں۔